मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है साऊ के शेर और इसके मुसन्निफ़ हैं कर्नल पीटरसन। मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फ़रामोश लम्हात वही हैं जो मैंने साऊ के इलाके में बसर की। वो ज़माना आज भी मुझे यूं याद है जैसे कल ही की बात हो। मैं उन दिनों जवान था और ख़तरों में कूद जाने की उमंग शबाब पर थी। मुझे अफ्रीका में जिन मसाइब का मुकाबला करना पड़ा और जो ख़तरे मेरे गिर्द मंडलाते रहे उनके नकूश बिल्कुल ताज़ा हैं, जिनके तसव्वुर से आज भी जी लरज़ता है। और मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ तो जहन में हैरत व ताज्जुब की एक ना ख़त्म होने वाली लहर दौड़ने लगती है और मैं ख़याल करता हूँ कि क्या वाकई साऊ के आदमखोरों को मैंने मारा था, जिन्होंने कई सौ मज़दूर हड़प कर डाले थे, जिन्होंने मेरा दिन का चैन और रात की नींद हराम कर दी थी। और ये तकलीफ़ दे सिलसिला पूरे 9 माह तक जारी रहा था। मैं ख़ुद उनका लुक़मा बनते बनते कई मरतबा बचा और फिर किस कदर सऊबत और मुशक्क़त के बाद उन मूसियों से खल्क़े खुदा को निजात दिलाई। ये सब वाक़यात मेरे हाफ़ज़े की लौ पर रोशन है। साऊ के वो आदमखोर शेर, स्याह गैंडे, जंगली भैंसे जो ताकत में हाथी से कम ना थे, और 16-16 फुट लंबे मगरमच्छ जो दरियाए साऊ में छुपे हुए अपने शिकार की आमद के मुंतज़िर रहते थे। और उन मुसीबतों के अलावा अफ्रीका के वेशी और जंगली कबाइल के खूंखार बाशिंदे जो सफ़ेद फाम लोगों के खून के प्यासे थे। इन हालात में आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे लाइन की तामीर का काम किस कदर दुश्वार और मुश्किल था। जान हर वक्त सूली पर लटकी रहती थी। ताहम एक शिकारी के लिए इन हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना ज़्यादा मेहनत तलब बात ना थी। मैं शुरू साल सन 1898 में मोम्बासा पहुंचा। वहां मुझे साऊ जाने का हुक्म मिला। साऊ मोम्बासा से 132 मील के फासले पर वाक़ है। रेल हेड उस वक्त साऊ दरिया के किनारे तक पहुंच चुका था। मैं वहां रेल हेड के इंजीनियर इंचार्ज की हैसियत से भेजा गया था। दरिया के किनारे हज़ारों हिंदुस्तानियों का कैंप था, जिसमें 4-5 हज़ार के करीब आदमी मौजूद थे। मुझे वहां पहुंचे पूरा 1 माह भी ना हुआ था कि एक आफत का सामना शुरू हो गया। पूरे कैंप पर मुसीबत टूट पड़ी। तमाम इंसानों को अपनी अपनी जान के लाले पड़ गए। साऊ स्टेशन जो हाल ही में तैयार हुआ था और इर्द गिर्द के काफ़ी बड़े इलाके में हलचल मच गई। 2 ज़बरदस्त शेर यहाँ आदमखोर हो गए। उनके मुंह को इंसानी खून लग गया। साऊ कैंप मीलों के रकबे में फैला हुआ था। हर शब कैंप में से 1-2 आदमी गायब होना शुरू हो गए। ये खूंखार दरिंदे आधी रात के करीब खामोशी से कैंप में दाखिल होते और बड़ी दलेरी से जो आदमी सामने आ जाता उसे उठा ले जाते और करीबी जंगल में चीर फाड़ कर खा जाते। ताज्जुब इस अमर का था कि ये जसीम दरिंदे ऐसी मुकम्मल खामोशी और आहिस्तगी के साथ अपना काम करते कि सिवाय उन बदकिस्मतों के जो खुद पंजाए अजल का शिकार होते, कैंप के किसी दूसरे आदमी को कानो कान खबर न होती। बल्कि कुछ दिन तो ये भी ना मालूम हो सका कि कैंप में क्या बला नासिल होती है कि रात को आदमी गायब हो जाते हैं। सरज़मीन अफ्रीका और वहाँ के घने जंगल ही कैंप वालों के लिए क्या कम दहशतनाक थे कि उनको एक नई मुसीबत से साबका पड़ गया। इब्तिदा में कुदरती तौर पर लोगों ने जिन्नात और भूतों को इन हादसात का ज़िम्मेदार ठहराया। अफ्रीका जैसे मुल्क में जाहिल तबके के लोगों को ये गुमान होना कोई बड़ी बात ना थी। चंद दिन बाद कुछ लोगों ने शेरों को कैंप में आते देख लिया। अब लोगों के दिलों में ये ख्याल रासिख हो गया कि जिन या भूत शेरों की शक्ल में नमूदार होकर इंसानों की जान लेते हैं। इस खबर के फैलती लोगों पर सख्त हैबत छा गई। हर शख्स को अपनी जान की फ़िक्र पड़ गई।
سب لوگوں نے اپنی اپنی عقل کے مطابق انتظامات کیے اور اپنی حفاظت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر سب بے سود۔ آدمیوں کے غائب ہونے کا سلسلہ منقطع نہ ہوا۔ سر شام ہی کیمپ پر خوف و ہراس چھا جاتا، ایک خاموشی اور سناٹے کا عالم طاری ہو جاتا۔ آدھی رات کے قریب آدم خور بلا کیمپ میں نازل ہوتی اور ایک دو آدمی غائب ہو جاتے۔ اس متواتر مصیبت سے تنگ آ کر میں ان مردم خوروں کو ہلاک کر ڈالنے پر کمر بستہ ہو گیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ میری کوشش فضول ثابت ہوگی، کیونکہ جانور پر تو بندوق کی گولی اثر کر سکتی ہے لیکن جنات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خواہ مخواہ اس جد و جہد میں اپنی جان کھو بیٹھوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ملک ہی جنات کے زیر حکومت ہے۔ اب انہوں نے انسانوں کی مداخلت اور ریلوں کے بچھائے جانے اور شہروں کے آباد کیے جانے کو دیکھ کر سمجھا ہے کہ ہمارا ملک ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ اس لیے انسانوں کے قبضے سے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے دو سرداروں کو شیروں کی شکل میں ہم لوگوں کو تباہ کرنے اور یہاں سے بھگا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ مگر میں نے اس کہانی پر کچھ توجہ نہ دی اور بدستور اپنے ارادے پر قائم رہا اور تدابیر سوچنے لگا۔ کبھی کبھار ریلوے لائن کی تعمیر کا کام ضروری سامان وقت پر نہ پہنچنے کے باعث رک جاتا اور کئی دن تک رکا رہتا۔ ان دنوں مجھے ادھر ادھر علاقے میں دور دور تک گھومنے کا اچھا موقع مل جاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے ایسی طبیعت لے کر آیا تھا جو سکون اور بے حسی سے ناآشنا تھی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا سودا سمایا ہوا تھا۔ اپنی اس عادت کے باعث میں کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصیبت میں مبتلا ہوا، لیکن یہ عادت نہ بدلی۔ انہی دنوں جب کہ کام رک گیا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ ساؤ کا تمام علاقہ دیکھ لیا جائے۔ خدا کی پناہ، کس قدر گھنا اور تاریک جنگل تھا، اور اتنا وسیع و عریض کہ بعض اوقات احساس ہوتا کہ شاید روئے زمین پر اس جنگل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک روز میں دریائے ساباکی کے کنارے گھوم رہا تھا کہ دریائی گھوڑوں کا ایک جوڑا دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر دریا میں نہا رہا تھا۔ میں دیر تک اس قوی الجثہ اور عجیب الخلقت حیوان کو دیکھتا رہا۔ خدا کی پناہ، کس قدر زبردست اور طاقتور جانور تھا۔ کبھی کبھی وہ دریا کی سطح پر آ کر سانس لینے کے لیے اپنا وسیع و عریض منہ کھولتا تو میرے جسم پر چیونٹیاں سی ریگنے لگتی۔ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ میرے جیسا ڈیل ڈول رکھنے والا شخص آسانی سے اس میں سما سکتا تھا۔ تیرتے تیرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہوئے دریائی گھوڑے میرے بہت قریب آ گئے اور اب انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ چند منٹ تک وہ حیرت سے منہ کھولے مجھے تکتے رہے، جیسے آدمی کو دیکھنے کا پہلی بار انہیں اتفاق ہوا ہے۔ پھر انہوں نے دریا میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے اس طرف واپس ہو گئے جدھر سے آئے تھے۔ قوت کا بے پناہ خزانہ ان کے جسم میں چھپا ہوا تھا، لیکن ایک نحیف و کمزور آدمی کو دیکھتی خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ بدقسمتی سے میرے پاس جو رائفل تھی اس سے چھوٹے موٹے جانور اور شیر چیتے تو مارے جا سکتے تھے، لیکن دریائی گھوڑے کے لیے یہ رائفل بالکل بیکار تھی۔ اس میں چھوٹے اور ہلکے کارتوس استعمال ہوتے تھے۔ بھاری رائفل کا تو فی الحال کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا، البتہ اپنے مطلب کے کارتوس بنائے جا سکتے تھے۔ بارود کی وافر مقدار میرے پاس موجود تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ کم از کم 100 ایسے کارتوسوں میں بارود کی مقدار دگنی ہو۔ پس میں نے سیسے کے بنے ہوئے خالی کارتوسوں میں بارود بھرنے کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ تجربہ کامیاب رہے گا، لیکن پھر بھی کوشش کر کے دیکھنے میں کیا حرج تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی خطرہ تھا کہ رائفل کی نالی اتنی زبردست قوت برداشت نہ کر سکے گی اور پھٹ جائے گی۔ ایک روز میں نے رائفل میں اپنا بنایا ہوا کارتوس بھرا اور اسے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔
پھر رائفل کے گھوڑے کے ساتھ میں نے 100 فٹ لمبی ڈوری باندھی اور اتنے فاصلے پر ایک دوسرے درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر جب میں نے ڈوری کھینچ کر لبلبی دبائی تو رائفل چل گئی، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رائفل کی نالی صحیح سلامت تھی۔ اب میں دریائی گھوڑوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے کارتوس آزمانے کے لیے کئی ایک تجربے کیے اور ان کی قوت پر پورا اطمینان ہو گیا۔ 30 گز کے فاصلے سے اگر فولاد کی چادر پر فائر کیا جاتا تو اس میں سے بھی گولی نکل جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ دریائی گھوڑے کی کھال فولاد کی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز انہی کارتوسوں کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچا۔ قصہ یہ ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا خالی کارتوسوں میں بارود بھر رہا تھا کہ دفعتاً ایک کارتوس پھٹ گیا اور جلتا ہوا بارود ایک دھماکے کے ساتھ میرے چہرے پر بکھر گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے 1000 سوئیاں گرم کر کے میرے چہرے میں گھونپ دی گئی ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا، اور سب سے پہلا خیال جو میرے دل میں آیا وہ یہ تھا کہ میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا ہوں، کیونکہ میں جب بھی آنکھیں کھولتا مجھے اپنے ارد گرد تاریکی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے یہ حالت چند گھنٹوں سے زیادہ قائم نہ رہی، اور میں ایک بار پھر اسی دیکھی بھالی دنیا میں لوٹ آیا۔ جب میں ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہو چکا تو ہم 5-6 آدمیوں کا گروہ دریائے ساباکی کی طرف روانہ ہوا۔ اس گروہ میں میرے علاوہ ایک ہندوستانی ملازم مہینہ، باورچی مبارک اور ایک سکا شامل تھا۔ یہ ہندوستانی مزدور نہایت محنتی، نڈر اور سخت جان ہوتے اور فطری طور پر مہم پسند بھی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ سامان اور کھانے پینے کی چیزیں اٹھانے کے لیے میں نے چند مقامی مزدور بھی ساتھ لے لیے۔ سیر و شکار میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ ہمیں اپنے کیمپ سے کئی روز مسلسل غیر حاضر رہنا پڑتا، تاہم میں نے کبھی چھوٹے بڑے خیمے اپنے ساتھ نہیں رکھے۔ میں ہمیشہ باہر کھلی جگہ میں رات بسر کرنا اچھا سمجھتا ہوں۔ اگرچہ خوراک کا کافی ذخیرہ ہم لے کر چلے تھے، مگر میں راستے میں تیتر، جنگلی مرغ اور مرغابیاں وغیرہ شکار کرتا رہا۔ دریائے ساباکی کے کنارے کے ساتھ ساتھ دونوں جانب اونچی نیچی چٹانوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ ان چٹانوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں چوہے کی شکل و صورت کے خرگوش ملتے ہیں۔ دور سے دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑی جسامت کے چوہے ہیں۔ ان خرگوشوں کی دم بالکل نہیں ہوتی اور یہ پھدکتے ہوئے چلتے ہیں۔ اگرچہ ان کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، تاہم مقامی باشندے انہیں پسند نہیں کرتے۔ دریائے ساباکی اور دریائے ساؤ کا درمیانی علاقہ حسن و جمال کے اعتبار سے اس سرزمین کی بہشت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں ناریل کے درختوں کے جھنڈ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ فضا میں خوشگوار سی نمی کا احساس ہوتا ہے۔ ان درختوں کے علاوہ یہاں کثرت سے خوبصورت اور رنگ برنگے جنگلی پھول اور پودے بھی اگتے ہیں۔ سینکڑوں قسم کے چھوٹے چھوٹے پرندے ہر طرف اڑتے اور چہچہاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ بندر بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں آباد ہیں، لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس سرسبز و شاداب خطے کو عبور کرتے ہی ہمارے سامنے ایک لک و دک صحرا آ جاتا ہے، جس میں خودرو اور خاردار جھاڑیوں کے سوا کوئی شے نہیں۔ کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ ہیں، مگر پھولوں اور پتوں سے بے نیاز، بالکل ٹنڈ منڈ جیسے ان پر موت وارد ہو چکی ہو۔ سورج کی حدت اور تپش یہاں اتنی زیادہ ہے کہ آدمی بمشکل 1-2 گھنٹے ٹھہر سکتا ہے۔ دریائے ساؤ اس صحرا کے ایک جانب سے گزرتا ہے۔ یہاں اس کی چوڑائی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یوگینڈا کے دریاؤں میں ساؤ اور ساباکی بہت مشہور ہے۔ ساؤ کا منبع کلے منجارو کی برف پوش چوٹی ہے۔ اس چوٹی پر سال کے 12 مہینے برف جمی رہتی ہے۔ موسم گرما میں یہ برف بڑی مقدار میں پگھلتی ہے تو دریا کا پاٹ حیرت انگیز طور پر وسیع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ دریا نکل کر شمال کی جانب تقریباً 80 میل کا فاصلہ طے کر کے دریائے اتھائی میں مل جاتا ہے۔
دریائے اتھائی ساؤتھ اسٹیشن سے 7 میل نشیب میں واقع ہے۔ اسی مقام پر دریا میں بہت سے ندی نالے آ کر ملتے ہیں اور پھر یہی دریائے ساباکی کا نام اختیار کر کے مشرق کی طرف بہتا ہوا مالندی کے مقام پر بحر ہند کی بے کراں وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ مالندی ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے جو ممباسا کے شمال میں 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگرچہ ہماری رفتار سست تھی کیونکہ قدم قدم پر جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں سے واسطہ پڑتا تھا، لیکن ہم رکے بغیر دریائے ساباکی کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ دریا کے کنارے پر کئی جگہ ہم نے مگرمچھ دیکھے جو اطمینان سے آنکھیں بند کیے اور دھوتیاں پانی میں ڈالے پڑے تھے، لیکن ہماری آہٹ پاتی وہ تیزی سے رینگتے ہوئے پانی میں غڑاپ غڑاپ کود گئے۔ کوئی 2 میل اسی طرح چلنے کے بعد ہمیں ایک جگہ ریت پر دریائی گھوڑے اور گینڈے کے قدموں کے بڑے بڑے نشانات دکھائی دیے۔ یہ نشانات دیکھ کر ہمارا شوق جستجو اور تیز ہو گیا اور ہم زیادہ مستعدی اور ہوشیاری سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ نشانات نصف فرلانگ تک پھیلے ہوئے تھے اور کہیں کہیں ریتیلے کنارے پر گڑھے بھی موجود تھے اور صاف پتہ چلتا تھا کہ گڑھے کسی بھاری اور قوی جسم کے گزرنے سے بنے۔ شاید اس مقام پر کسی گینڈے اور دریائی گھوڑے کا آمنا سامنا ہو گیا تھا اور ان میں جنگ بھی ہوئی تھی۔ جن شکاریوں نے اپنی عمر میں کبھی کسی دریائی گھوڑے، گینڈے یا جنگلی بھینسے کو آپس میں لڑتے دیکھا ہے، وہی جان سکتے ہیں کہ یہ جنگ کس قدر خوفناک اور لرزہ خیز ہوتی ہے۔ دریائی گھوڑا فطری اعتبار سے نہایت شرمیلا اور رکھ رکھاؤ والا جانور ہے اور لڑنا بھڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن ایسا موقع اگر آ جائے تو پھر نہایت بہادری اور بے خوفی سے اپنے حریف کا مقابلہ کرتا ہے اور اکثر فتح یاب ہوتا ہے۔ کرۂ ارض پر ہاتھی کو چھوڑ کر دریائی گھوڑا اس وقت سب سے زیادہ قوی اور وزنی جانور ہے۔ اس کا شمار دودھ پلانے والے حیوانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی شکل و شباہت سور سے بہت ملتی ہے۔ اس کے جسم کی لمبائی عموماً 14 فٹ اور اونچائی 3 فٹ 10 انچ تک ہوتی ہے اور وزن 84 من سے زائد ہوتا ہے۔ کان اگرچہ چھوٹے اور لچکدار ہوتے ہیں لیکن سماعت کی حس غضب کی ہوتی ہے۔ جسم موٹا بھدا اور پیر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تیرتے وقت اس کی آنکھیں اور نتنے پانی سے باہر رہتے ہیں۔ دریائی گھوڑے کا سب سے بڑا عجوبہ اور خطرناک ہتھیار اس کا غار نما منہ ہے جس کے دونوں طرف بڑے بڑے دانت نظر آتے ہیں۔ اوپر کا ہونٹ نچلے ہونٹ کی نسبت بہت موٹا ہوتا ہے۔ کھال کی موٹائی 2 انچ سے زائد ہوتی ہے۔ دریائی گھوڑے 20-20 40-40 کے گروہوں کی شکل میں دریاؤں کے کنارے یا ڈیلٹاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کی خوراک دریائی پودے اور جنگلی گھاس پھوس ہے۔ پکی ہوئی فصلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور آن کی آن میں سب کچھ تہس نہس کر ڈالتے ہیں۔ جزیرہ کریٹ، مالٹا، سسلی، بھارت، برما اور افریقہ کے شمالی حصے میں بھی دریائی گھوڑوں کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ حال ہی میں جزیرہ مڈغاسکر میں بھی ان کی ایک نئی اور ذرا چھوٹی قسم دریافت ہوئی ہے۔ مغربی افریقہ کے جنگلوں میں بھی دریائی گھوڑے ملتے ہیں لیکن ان کا قد و قامت سور سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ دریائے ساباکی کے کنارے ان گڑھوں کو دیکھ کر مجھے خود اپنا ایک چشم دید واقعہ یاد آ گیا۔ ایسا عجیب اور خوفناک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ نہیں دیکھا، اس لیے میں اسے یہاں بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک دریائی گھوڑے اور جنگلی بھینسے کی خون ریز جنگ تھی۔ میں اس زمانے میں کانگو کے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت جنگل کے کھلے حصے میں جہاں سے دریائے کانگو صاف دکھائی دیتا تھا، تھرماس میں سے کہوا نکال کر پی رہا تھا کہ یکا یک ایک دریائی گھوڑا دریا میں سے نکلا اور کنارے پر آ کر جنگل کی طرف بڑھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ غالباً وہ بھوکا تھا اور خس و خاشاک سے اپنا پیٹ بھرنے آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے نزدیک آتا گیا۔ میں درخت کی اوٹ میں بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ دریائی گھوڑے پر فائر کروں، لیکن وہ اتنے پرسکون اور معصومانہ انداز میں گھاس اور پودے کھا رہا تھا کہ مجھے اپنے اس ارادے پر شرم سی آئی۔ یکا یک میرے دائیں ہاتھ پر جھاڑیوں میں کچھ کھڑکھڑاہٹ سی پیدا ہوئی۔
میں چوکنا ہو کر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلا خیال جو میرے دل میں آیا وہ کسی شیر یا چیتے کا تھا، کیونکہ یہ درندہ اسی طرح جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر شیر کا تعاقب کرتا ہے۔ میں لپک کر شکار کا تعاقب کرتا ہے میں لپک کر اسی درخت پر چڑھ گیا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ اگر جھاڑیوں میں چھپنے والا جانور کوئی شیر ہی ہے تو دیکھیں وہ دریائی گھوڑے پر حملہ کرتا ہے یا نہیں۔ ابھی میں بمشکل درخت پر بیٹھنے کے لیے ایک محفوظ سی جگہ تلاش کر ہی پایا تھا کہ چمکدار سیاہ رنگ کا ایک قوی ہیکل جنگلی بھینسا جھاڑیوں کو چیرتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور گردن تکبر اور غرور کے انداز میں تنی ہوئی تھی۔ اس جنگلی بھینسے کو دیکھ کر یوں تو خوف آنا لازمی تھا، مگر سب سے ڈرانے والی شے اس کے لمبے اور نوکیلے سینگ تھے، جن کی زد میں آ کر مشکل ہی سے کوئی حریف زندہ بچ سکتا تھا۔ بعض اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ جنگل کا بادشاہ بھی ان سینگوں سے ڈر کر بھاگ نکلتا ہے۔ دریائی گھوڑے نے بھی فوراً اپنے حریف کی موجودگی کو محسوس کر لیا، کیونکہ اب وہ بے حس و حرکت کھڑا منہ اوپر اٹھائے اپنے عین سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے موٹے اور بے ڈول پیروں سے بھد بھد کی آواز پیدا کرتا ہوا جنگلی بھینسے کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ جنگلی بھینسا اپنے اس زبردست مقابل کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کرے گا، لیکن نہیں، وہ بھی گردن جھکا کر نہایت جارحانہ انداز میں اچھلتا ہوا دوڑا اور جاتی ایک ٹکر دریائی گھوڑے کے منہ پر لگائی۔ دریائی گھوڑے نے اس حملے سے بچنے کے لیے اپنا منہ ایک طرف پھیر لیا اور بھینسے کے نوکیلے سینگ اس کی گردن میں گڑ گئے۔ بھینسا اگرچہ دریائی گھوڑے کے مقابلے میں حقیر تھا، تاہم نہایت پھرتیلا اور چست ثابت ہوا۔ چند ہی منٹ میں اس نے دریائی گھوڑے کو لہو لہان کر دیا۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنے نوکیلے سینگوں سے سوراخ کر دیے، جن میں سے خون فوارے کی طرح اچھلتا ہوا نکل رہا تھا۔ دریائی گھوڑا نہایت وزنی ہونے کے باعث بھینسے کے حملے کو روکنے پر قادر نہیں تھا۔ اس طرح اس کا سیروں خون بہہ گیا۔ ادھر بھینسے کا جوش و خروش بڑھتا ہی جاتا تھا۔ بار بار وہ پیچھے ہٹ کر اچھلتا ہوا آتا اور پوری قوت سے اپنے سینگ دریائی گھوڑے کے جسم میں گھونپ دیتا۔ ان دونوں کے منہ سے طرح طرح کی چیخیں نکل رہی تھیں، جن سے پورا جنگل لرز رہا تھا۔ زمین ان کے قدموں کی دھمک سے بار بار کانپ اٹھتی۔ میں درخت پر سہما ہوا بیٹھا یہ عجیب و غریب اور خون ریز جنگ دیکھنے میں محو تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس جنگ میں جنگلی بھینسا کامیاب رہے گا۔ آدھے گھنٹے کی لڑائی کے بعد دریائی گھوڑا بالکل بے بس اور لاچار ہو گیا۔ اب وہ قطعی طور پر ادموا ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اب جنگلی بھینسا اس کے چاروں طرف پھوں پھوں کی آوازیں نکالتا ہوا رقص کرنے لگا اور گھوڑے کے پیٹ میں سینگ گھومتا رہا۔ دریائی گھوڑا ابھی تک زندہ تھا اور اس کا پہاڑ سا جسم خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ میں سمجھا کہ بس یہ چند منٹ کا مہمان ہے، لیکن اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے زندگی بھر حیرت زدہ بنائے رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جنگلی بھینسا دریائی گھوڑے کے جسم میں مسلسل اپنے سینگ گھونپ رہا تھا اور اپنی طرف سے وہ دشمن پر پوری طرح قابو پا چکا تھا۔ دریائی گھوڑا دم سادے پڑا تھا، لیکن ایک ہی مرتبہ اس نے اپنا غار سا منہ کھول کر جنگلی بھینسے کی گردن پکڑ لی اور اسے اس زور سے بھینچا کہ بھینسے کی گردن علیحدہ ہو کر دریائی گھوڑے کے منہ میں رہ گئی اور دھڑ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند منٹ بعد بھینسے کی سر کٹی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ دریائی گھوڑا لوٹ پوٹ کر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دریا کے اندر کود کر پانی کی تہہ میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ دریائے ساباکی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پاٹ کہیں بہت تنگ اور کہیں بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اسے عبور کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ دریا کے اندر ہی اندر بعض مقامات پر چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی دکھائی دیتے ہیں، جن پر رات کے وقت دریائی گھوڑے آ کر لوٹ مارتے ہیں۔ میرا ملازم مہینے نے کہا کہ انہی جزیروں میں سے کسی ایک پر ہم رات کو ڈیرا جمائیں
لیکن اس کے ساتھ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ دریا میں مگرمچھ بڑی تعداد میں تھے، اور عین ممکن تھا کہ جب ہم پانی میں قدم رکھتے تو کوئی مگرمچھ اندر ہی اندر تیرتا ہوا آتا اور ہم میں سے کسی کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ کر لے جاتا۔ آخر ہم نے دریا کے کنارے ایک بڑے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھ دیا۔ دوپہر سر پر آ چکی تھی اور تھکن سے سب کا برا حال تھا۔ مبارک باورچی نے جلدی جلدی سب کے لیے کھانا نکالا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے بقیہ لوگوں کو وہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور خود مہینہ کو ساتھ لے کر کسی جزیرے کی تلاش میں آگے روانہ ہوا۔ ابھی ہم بمشکل 1 فرلانگ ہی گئے تھے کہ یکا مہینہ نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھ سے 10 قدم آگے جا رہا تھا۔ میں رک گیا۔ وہ الٹے قدموں واپس آیا اور کہنے لگا، وہ دیکھیے، دریا کے کنارے ایک ہرن کھڑا پانی پی رہا تھا۔ میں نے غور سے اس طرف دیکھا۔ کیا شاندار اور پلا ہوا ہرن تھا۔ اس کی سیاہ کھال شیشے کی مانند چمک رہی تھی۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ ذرا قریب جا کر نشانہ لگاؤں، لیکن اس خوف سے کہ ہرن میری آہٹ پا کر فرار نہ ہو جائے، میں نے وہیں کھڑے کھڑے نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ فائر ہوتی ہرن فضا میں اچھلا اور دریا کے اندر جا پڑا۔ ہم دونوں اس کی طرف بھاگے، مگر وہ فوراً ہی اٹھا اور پانی میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر چڑھ کر جنگل میں گھس گیا۔ مجھے یقین تھا کہ گولی ہرن کو لگی ہے اور اب اسے کسی قیمت پر بھی چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ بس ہم بھی مگرمچھوں کے خوف سے بے نیاز ہو کر دریا میں کود پڑے۔ خوش قسمتی سے اس مقام پر پانی زیادہ گہرا نہ تھا۔ ہم 10 منٹ کے اندر اندر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ ہم نے جلدی ہرن کے قدموں کے نشانات تلاش کر لیے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ریت پر ان نشانات کے ساتھ ساتھ خون کے تازہ قطرے بھی موجود تھے۔ لیکن ہرن کو اس گھنے جنگل میں، جہاں کئی فٹ لمبی گھاس اور قد آدم جھاڑیاں کھڑی تھیں، تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم دونوں دیوانوں کی طرح جنگل میں گھس گئے اور ہرن کو ڈھونڈنے لگے۔ مجھے خوف یہ تھا کہ ہرن زخمی ہونے کے باعث کمزور ہو کر کہیں گر پڑے گا اور کسی درندے کے منہ کا لقمہ بن جائے گا۔ میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں قطعاً احساس نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا اور رات کب سر پر آ گئی۔ سورج غروب ہوتی تاریکی نے غلبہ پا لیا اور جنگل کی زندگی بیدار ہونے لگی۔ درختوں پر چھپے ہوئے پرندے بولنے لگے، بندر چیخنے لگے اور دور کہیں ہم نے کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز بھی سنی۔ شیر کی دھاڑ سنتی ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اگرچہ میں ایک تجربے کار شکاری ہوں اور زندگی میں بہت سے آدم خور شیروں کا مقابلہ کر چکا ہوں، تاہم یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تاریک جنگل میں رات کے وقت شیر کی دھاڑ سن کر نڈر سے نڈر آدمی کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے۔ خدا نے اس درندے کی آواز میں دبدبے اور دہشت کا ایسا عنصر رکھ دیا ہے کہ دل کانپ جاتا ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ شیر خواہ کتنی ہی دور دھاڑ رہا ہو، یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بہت قریب ہے۔ شیر کی دھاڑ سن کر مہینہ کی حالت مجھ سے زیادہ ابتر تھی۔ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، آقا، خدا کے واسطے یہاں سے نکل چلیے، شیر ہمارے آس پاس پھر رہا ہے، وہ ضرور شکار کی تلاش میں نکلا ہے، یہ ہرن اس کے لیے چھوڑ دیجیے۔ دل تو میرا بھی ڈر رہا تھا، مگر اس کے سامنے میں نے زبردستی ہنس کر کہا، مجھے آج معلوم ہوا کہ تم خاصے بزدل آدمی ہو۔ ارے پاگل، یہ شیر جس کی آواز تم سن رہے ہو یہاں سے کئی میل دور ہے۔ جتنی دیر میں وہ ادھر آئے گا ہم کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوں گے۔ آؤ اب واپس چلیں۔ خوش قسمتی سے رات اتنی اندھیری نہ تھی اور غالباً چاند نکلنے ہی والا تھا۔ ہم تیز تیز چلتے ہوئے دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے رہے، نہ معلوم کتنی دیر ہم رکے بغیر چلتے رہے۔ دریا کا کہیں پتہ نہ تھا، البتہ مشرق کی طرف سے سرد ہوا کے جھونکے بار بار ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ دریا قریب ہی ہے۔ چاند اب اتنی بلندی پر آ چکا تھا کہ اس کی روشنی سے جنگل منور ہو گیا اور ہمیں کافی فاصلے کا منظر آسانی سے دکھائی دینے لگا۔ ایک بھیانک خاموشی ہر طرف طاری تھی، البتہ کبھی کبھی کوئی بڑی چمگادڑ
फड़फड़ाती हुई हमारे सरों पर से गुजर जाती। अब हम दरिया के इतने करीब आ गए थे कि लहरों के पुरशोर आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर और चलने के बाद दरिया हमारी नज़रों के सामने था। चांद की रोशनी में उसका पानी चांदी की एक लंबी सी लकीर की माने दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा के झोंके और तेज़ हो गए। हमें चंद कदम आगे बढ़ने पर फ़ौरन एहसास हो गया कि ये जगह वो नहीं है जहाँ से हमने दरिया अबूर किया था, बल्कि रास्ता भूलकर हम ऐसे मकाम पर आ निकले थे जहाँ दरिया का पाट निहायत वसी था और पानी जिस रफ्तार से बह रहा था उसे देखकर बखूबी अंदाज़ा होता था कि वो काफ़ी गहरा है और लाज़मन उसमें मगरमच्छ छुपे होंगे। अब हम वहाँ खड़े ये सोच रहे थे कि क्या करें, किधर जाएं। दरिया अबूर करना तो हिमाकत थी। इतने में क्या देखते हैं कि काफ़ी फासले पर दरिया में एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा हरकत कर रहा था। मैंने महीना से कहा, ये क्या चीज़ है? वो बहूर देखने लगा। ये धब्बा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। यकायक वो चीखा, साहब ये दरियाई घोड़ों का कबीला है। मैं हैरत से उस कबीले को देखने लगा जिसमें बिला मुबालगा 30-40 दरियाई घोड़े थे। उनके जिस्म पानी के अंदर छुपे हुए थे और सिर्फ मुंह बाहर थे। उनके जुलूस में एक बेपनाह शोर और हंगामा चला आ रहा था। वो पानी में उछलते, एक दूसरे को मुंह मारते और धकेलते आगे बढ़ रहे थे। हम किनारे से ज़रा दूर हट गए और एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर उन्हें देखने लगे। चंद मिनट बाद वो हमारे करीब से गुजर गए। अब हम किनारे के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। हमारा ख्याल था कि आगे यकीनन ऐसा मकाम मिल जाएगा जहां दरिया का पाट इतना चौड़ा ना हो और हम आसानी से अबूर कर लें। 1 घंटे तक मुसलसल चलने के बाद आखिर ऐसी जगह हमें नज़र आ गई। मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र उन लोगों की थी जिन्हें मैं एक जगह ठहरने की हिदायत कर आया था। वो यकीनन हमारी गुमशुदगी के बायस सख्त परेशान होंगे और मुमकिन है कि वो हमारी तलाश में घूम रहे हों। इस मकाम में दरिया का पानी कमर तक था। अभी हमने आधा फासला तय किया था कि दूसरे किनारे पर सामने जंगल में से यकायक एक दरियाई घोड़ा नमूदार हुआ और दरिया में कूद पड़ा। उसका रुख हमारी तरफ था, लेकिन जो ही उसने हमें देखा वो वापस पलटा और जल्दी से किनारे पर चढ़कर झाड़ियों में गायब हो गया। ये वाक़या इतनी तेज़ी से पेश आया कि मेरा जहन एक लम्हे के लिए माऊफ हो गया। मेरी नज़रों के सामने कोई 50 गज के फासले पर ऊंची ऊंची और निहायत घनी झाड़ियों का एक सिलसिला फैला हुआ था और दरियाई घोड़ा उनमें से आसानी के साथ यूं गुजर गया जैसे ये झाड़ियाँ ना थीं बल्कि खसो खाशाक की मामूली सी दीवार थी। थोड़ी देर बाद हम भी दूसरे किनारे पर पहुंच गए। हमारे कपड़े भीग चुके थे और लम्हा लम्हा बढ़ती हुई खुनकी में इन भीगे हुए कपड़ों का पहने रहना जानबूझकर बीमारी मोल लेने के मुतरादिफ था। उधर दरियाई घोड़े का भी डर था कि ना मालूम वो किस वक्त इधर आ जाए और वार करे। मैंने राइफ़ल एक तरफ रखी और जल्दी जल्दी सूखी शाखें और घास फूस जमा करके आग सुलगाई, कपड़े उतार कर खुश किए। इसी असना में 2-3 मरतबा दरियाई घोड़े की नकलो हरकत का हमें इल्म हुआ। वो कहीं करीब ही अपना पेट भर रहा था। झाड़ियों में उसके घसीटने और शाखें टूटने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। दफतन शेर की हौलनाक धाड़ से जंगल लरस गया और मैंने झपट कर राइफ़ल उठा ली। महीना चिल्लाया, साहब शेर ने हमारी बू पा ली है, जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जाने खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।